बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने नई तहरीरी तौर पे नई तजावीज़ पाकिस्तान को दे दी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तैयारा क्यों इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफाई पार्टनर है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तिजारती पार्टनर। ईरान 21 साल पाकिस्तान से क्यों दूर रहा, इस हवाले से नाज़रीन आपसे तफसील से बात करेंगे। साथ ही अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे एक बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान ने फौरी जवाब दिया है और उनकी मुतअद्दिद चौकियाँ तबाह कर दी हैं। दर्जनों शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। शहरी आबादी को निशाना बनाया है अफ़गानिस्तान से, जिससे दो ख़वातीन समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। एक इस्लामी मुल्क ईरान के साथ बड़ी गद्दारी कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, ईरान ने पाकिस्तान को अपना मरकज़ तो बनाया हुआ है सालसी के हवाले से, और अब उनको मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पे एतमाद पैदा हो गया है। पाकिस्तान पे शुकूक व शुबहात और लेबल भी लगाए जा रहे थे कि अमरीकी दबाव में पाकिस्तान आके ये मुज़ाकरात ज़बरदस्ती ईरान को कायल करने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ें अब भी अंदर से उठ रही हैं ईरान से, मगर ईरान की जो पासदाराना इनक़िलाब है और जो उनकी सियासी क़ियादत है, जिनमें इख्तिलाफ़ात की ख़बरें ज़ोर और शोर से चल रही हैं, दोनों क़ियादतें इस टाइम पे पाकिस्तान की सालसी पे मुत्तफ़िक़ हैं। और कई बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, कई बार पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। और अब अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, रूस पहुँचने के बाद भी पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले राउंड जो है उसमें जो तातुल आया वो हल होने वाला था पाकिस्तान में, मगर अमेरिका का रवैया गलत था और उनकी तजावीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। वरना वो पहला दौर पाकिस्तान में इंतहाई कामयाबी की तरफ जा रहा था, जब जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो जब पाकिस्तान आए थे और ये हो रहा था। अब नाज़रीन, नई तजावीज़ तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को दे दी गई है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तैयारा इस्तेमाल किया गया, जो ओमान गए। उस पर ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं, चूँकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक एटमी ताकत है। उसके बायस इज़राइल जैसा मुल्क पाकिस्तान के तैयारे पे पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। उसको पता है कि इसका जवाब बड़ा ख़तरनाक आएगा और ऐसे हमले सीधा जंग में तब्दील हो जाते हैं। तो उनको ख़तरा भी था ऐसी जंगी हालात में। ईरान की क़ियादत को वैसे भी निशाना बनाया जा रहा है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तैयारा इस्तेमाल किया गया ओमान के लिए, और उसमें वो बहिफाजत गए और वापस आए, और अब वो रूस पहुंच गए हैं। वहाँ पे मुशावरत होगी। अमेरिका से डेफिनेटली इसका जवाब आएगा, जो नई तजावीज़ हैं, जिसमें यही कहा जा रहा है अपना हुर्मुज़ को जो है, जो ओमान के साथ, क्योंकि ओमान और ईरान के माबैन पड़ता है, तो दोनों का इस पर राज़ी होना आगे मुआहदे के लिए अच्छा रहेगा। ओमान भी ईरान की शराइत से जो है वो खुश है। ईरान और ओमान के माबैन जो तय पाया है सामने अपना हुर्मुज़ के हवाले से, उसके बाद आगे जाके ईरान ने पाकिस्तान को कह दिया है कि हम अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हैं। नाकाबंदी फौरी तौर पे ख़त्म कर दी जाए। एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो यूरेनियम की अफजोदगी है, उस हवाले से मामलात बाद में देखे जाएंगे। अब ज़रा तजावीज़ उन्होंने अपनी नहीं कर दी है ताकि जंगबंदी हो। और ये नाज़रीन, ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा किसी और मुल्क में हो सकता है। इसमें काफ़ी राउंड हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल हल तलब होंगे, जिस पे कोशिश की जाएगी। चीन भी अपनी खामोश कोशिश कर रहा है सफारती, रूस भी अपनी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की कोशिशें तो सामने हैं। सालसी का भरपूर किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, जिसको दुनिया भर की सपोर्ट इस टाइम पे हासिल है पाकिस्तान में इन मुज़ाकरात को लेके। एक इस्लामी मुल्क नाज़रीन इस टाइम पे ईरान के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है, जहाँ पे 65% से 70% अहले तशी की आबादी है। 17 से 20 लाख लोग वहाँ पे मकामी आबाद हैं। बहरीन इस टाइम पे अरब मुल्कों में पहला मुल्क है जिन्होंने 2022 में इज़राइल के साथ दिफाई मुआहदा किया था। और ईरान के लिए इस टाइम पे दर्द-ए-सर यही बना हुआ है। इसीलिए जब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात ईरान पे की गई, तो ईरान ने ओपनली कह दिया था कि हम बहरीन में दाखिल होकर वहाँ की हुकूमत पे कब्ज़ा कर लेंगे। बहरीन एक तो इज़राइल के साथ 2022 से
دفاعی معاہدے میں ہیں، اور اسرائیل کے وہاں پہ ریڈار اور ان کے ڈرونز اور ان کے کچھ آفیسر وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ وہاں پہ چونکہ 65 سے 70% شیعہ کی آبادی ہے، تو عوام اپنی حکومت سے خوش بھی نہیں ہے۔ 2011 میں جب عرب سپرنگ آیا تو سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے ان کی حکومت کو بچایا۔ اب سعودی عرب بحرین کی حکومت کو زیادہ تر کیوں بچاتا ہے؟ کیونکہ ان کے خاندان ایک ہیں، اور کافی عرصے سے وہ جو بیچ میں برج ہے اس کے باعث متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے وہاں پہ فورس بھیجی تھی، اور 2011 میں جو ان کی حکومت تبدیل ہونے والی تھی وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے روک لی تھی۔ اب سعودی عرب کی بھی اچھے تعلقات ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے بحرین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اسرائیل کے سب سے بہترین تعلقات اس ٹائم پہ بحرین کے ساتھ ہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات اور ساتھ بحرین کے ساتھ اچھے تعلقات۔ بحرین میں 5th فلیٹ بھی ہے، وہاں پہ ریڈارز بھی ہیں۔ امریکہ کے اور اسرائیل کا انفلوئنس وہاں پہ کافی زیادہ ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی اسرائیل کی اس ٹائم پہ بحرین میں موجود ہے۔ بحرین ساحل سے 180 سے 200 کلومیٹر، کیونکہ جزیرے میں وہ بھی پڑا ہے، اور ایران کے ساحل سے بوشیر علاقے ان کے صوبے سے وہ تقریباً 180-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑا ہوا ہے۔ تو ایران کے لیے بحرین ایک بڑا ٹارگٹ ہے۔ اگر اس پہ زمینی حملہ ہوتا ہے تو وہ اسلامی ملک ایسا ہے کہ وہ مکمل طور پہ ایران سے خوف زدہ ہے۔ ایران سے اس کی خوف کی وجہ سنی کی حکومت ہونا، 70% شیعہ اہل تشیع کی آبادی وہاں پہ ہونا، اور سنی حکومت جو وہاں پہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اہل تشیع کو پہلے بھی ان کو ہمارے خلاف کرتا رہا ہے، ہمارا تختہ پلٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آگے جا کے بھی ایران ہمارے لیے بڑا خطرہ اس ٹائم پہ ہے۔ تو عرب ممالک میں بحرین ایک ایسا ملک ہے جس کو بڑا خطرہ ایران سے ہے۔ اہل تشیع آبادی پہ سنی کا وہاں پہ ہونا اور ایران کا ان کو سپورٹ ہونا۔ آپ دیکھیں عرب ممالک میں کوئی مظاہرے وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، نہ سعودی عرب میں آپ نے مظاہرہ دیکھا ہوگا، نہ متحدہ عرب امارات میں آپ نے دیکھے ہوں گے، نہ قطر میں، نہ کویت میں آپ نے کوئی سیاسی مظاہرے اس جنگ کے دوران دیکھے ہوں گے۔ مگر اس جنگ کے دوران سب سے زیادہ مظاہرے جو ہے وہ بحرین میں ہوئے، کیونکہ بحرین کے لوگ جو ہیں وہ اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، اور موجودہ حکومت کو بڑا خطرہ اس ٹائم پہ ایران سے یہی ہے کہ یہ ہماری عوام کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارا تختہ کسی بھی ٹائم یہ پلٹا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلافات ان کے مابین چل رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین مختصراً بات کریں گے سعودی عرب پہ۔ سعودی عرب پاکستان کا دفاعی پارٹنر ہے، مگر ان کی بھارت سعودی عرب کا دوسرا بڑا جو ہے وہ تجارتی پارٹنر ہے۔ تقریباً 45 سے 48 ارب ڈالر کی سالانہ کی تجارت آپس میں کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 20 سے 25 ارب ڈالر سعودی عرب کے آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کے 3.5 بلین ڈالر، 3.5 ارب ڈالر جو متحدہ عرب امارات نے مانگے ہیں وہ پاکستان کو ادا کیے، اور پاکستان نے پھر آگے جا کے ہم نے یہاں سے پکڑوا کے ان کو جو ہے وہ ادا کر دیے۔ ایک مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، اور مدد بھی اس انداز میں کی ہے کہ وہ ان کا قرضہ ہے جو ہم نے واپس کرنا ہے۔ ساتھ ہی 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹ، مطلب 8 ارب ڈالر اب تک سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے پیسے نکلنے کے بعد ان کے پیسے زیادہ ہو گئے، مگر کوئی بڑی تجارت انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان میں نہیں کی۔ اب آگے جا کے 5 سال کے لیے 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھارت میں کرنے جا رہا ہے سعودی عرب۔ تو پاکستان کو چاہیے، اور سعودی عرب کو بھی ابھی میرے خیال میں احساس ہونا چاہیے تھا، ان کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات بھی آئی ہیں۔ جو 21 سال ایران ہم سے دور رہا ہے، اور اکثر دوست کہتے ہیں اس جنگ میں کہ یار ایران تو بھارت کا قریبی دوست تھا، ہمارے مخالف ہے، ہم ان کی اتنی مدد کر رہے ہیں، چھوڑ دینا چاہیے ان کو۔ یار ان کی سعودی عرب کے ساتھ جس طرح پاکستان اور بھارت کی ہے اسی طرح تھا۔ یہ تو پاکستان نے بیچ میں تھوڑی بہت کوشش کر لی ہے، 3 سال سے چین نے اور پاکستان نے تھوڑا ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے۔ آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، جس طرح انڈیا افغانستان دوستی کر رہے ہیں، ہمیں برا لگ رہا ہے کہ یار انڈیا کیوں افغانستان کے اتنے قریب آ رہا ہے، ہمارے بارڈر کے قریب آ رہا ہے۔ اسی طرح ایران کو بھی یہی خطرہ تھا کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ سعودی عرب کے تعلقات بحرین کے ساتھ بھی اچھے ہیں، کسی بھی طور پہ بحرین کی حکومت کو گرنے بھی نہیں دے رہے، سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے تعلقات اس وقت متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی کافی بہتر تھے۔ اور پاکستان کے تعلقات
سعودی عرب ہماری تو مجبوریاں ہیں، ایک تو دو وہاں پہ مقدس مقامات ہیں جو ہم نے پہلے سے رب نے اس کا ذمہ لیا ہے، مگر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام ان دو مقدس مقامات پہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام حاضر ہوگی. یہ تو پہلے سے ہمارے معاہدے ہیں، مگر اب ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ساتھ ہو گیا. ان 21 سالوں میں بھارت ایران کے قریب ان کو لگا کہ پاکستان اور سعودی عرب قریب آ گئے تو انڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور ایران کے لیے بہتر وارے میں بھی تھا، چابہار میں بھی ان کو گھسنے دیا 2016 میں، کیونکہ ہمارے تعلقات ان کے دشمن ممالک کے ساتھ زیادہ تھے. بہرحال دوست اور دشمن یہ مستقل نہیں رہتے، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بارڈر کے دوستوں کی دشمنی بھی دوستی میں اکثر بدل جاتی ہے. فی الحال ہماری نہیں بدلی، مگر اس ٹائم پہ جو ہمارے ایک بارڈر ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بنے ہیں وہ اب سعودی عرب کے ساتھ کافی اچھے ہونے والے ہیں. اور اگر سعودی عرب اور ایران کے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ پرسوں بھی آپ نے دیکھا، کل بھی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی عرب کے ساتھ بات چیت ہوئی. وہ تعلقات اگر ہمارے آگے مزید بڑھتے ہیں تو پھر آگے جا کے پاکستان کی جو نیوکلیر کور ہے، جو چھتری ہے، وہ ایران کو بھی میسر آ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ان ثالثی میں ان سے یہی بات کر رہا ہے. ایران کی پابندیاں اٹھنے کے ساتھ، ان کے حالات بہتر ہونے کے ساتھ، ان کے اثاثے جو منجمد ہیں، جو فریز ہیں، وہ اوپن ہونے کے ساتھ آپ یقین کریں جس طرح وہاں پہ ایران اٹھے گا یکدم 3-4 سال 5 سال میں ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے گا، اس کے ساتھ پاکستان بھی اوپر اٹھے گا. تو ہمارے ہر طرف سے فائدے ہیں اگر سعودی عرب اور ایران کے مابین اچھے تعلقات بن جاتے ہیں. اور اس پہ اگلی ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ زیادہ کیوں نہیں کر رہا. وہ ابھی بھی آپ کو ایک ٹچ اس کا دیں گے ناظرین. جو افغانستان نے 2 مختلف مقامات پہ حملے کیے ہیں، ایک تو جنوبی وزیرستان انگور اڈہ کے مقام پہ دراندازی کی کوشش کی گئی، پاکستان نے وہ ناکام بنا دی ہے، اور ساتھ ہی افغانستان کی طرف سے پھر پاکستان کی چوکیوں پہ فائرنگ کی گئی. پاکستان نے پھر بھاری ہتھیار بھی استعمال کیے اور اپنے کواد کاپٹر بھی استعمال کیے، جس سے افغانستان کی 4 سے 5 چوکیوں کو وہاں پہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے پھر شہری علاقوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. 2 خواتین سمیت 3 افراد اس میں زخمی ہیں، جن کو وانا ہسپتال جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے. یہ جنوبی وزیرستان کا ناظرین جو علاقہ ہے، 220 کلومیٹر کا علاقہ، ہم افغانستان کے ساتھ یہ بارڈر شیئر کر رہے ہیں. اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریا ہیں، جن کو ہم نے 2018 میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا ہے، انہی علاقوں میں شروع سے بھی شدت پسندی دہشت گردی تھی. یہاں پاکستان کے اپنے طالبان کردن جماعتوں کے جو پاکستانی شہری ہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کے ٹھکانے موجود ہیں. جبکہ اس سائڈ پہ بھی افغانستان میں بھی ان کا آنا جانا ہے، وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے دہشت گرد شدت پسند افغانستان میں موجود ہیں، جن کو افغان حکومت نے ٹھکانے دی ہیں. بہرحال افغانستان کی اور پاکستان کی یہ جو آپس کے تعلقات میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے دونوں ممالک کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے اور ان کی ناراضگی کو دور کیا جائے اور ان کے مابین بھی صلح ہو اور تجارت شروع ہو جائے. بڑا مشکل لگ رہا ہے جو پاکستان نے سٹانس لیا ہے، کیونکہ پاکستان تجارت خون کے بدلے تجارت نہیں کرنا چاہ رہا، اور افغانستان کی موجودہ حکومت جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان نے بھانپ لیا ہے کہ جب تک افغان طالبان کی یہ حکومت رہے گی، یہ ان کے نظریے کے لوگ ہیں، ان کو یہ سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ معاہدے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں امن برقرار رہے. اتنے مذاکرات ہونے کے بعد، مختلف بیانات وہاں سے آنے کے بعد، آپ دیکھیں کہ پھر دراندازی ہو رہی ہے. ہر ہفتے میں 1-2 بار دراندازی کی جاتی ہے، فینسنگ کو کاٹا جاتا ہے جو پاکستان نے 2018 سے لے کے 2022 تک اس فینسنگ کو کمپلیٹ کیا، جس پہ 70 ارب روپے اس ٹائم پاکستان نے لگائے تھے. افغانستان میں 40-45 سال جنگ اور خانہ جنگی رہی، مگر پاکستان کی کسی حکومت نے توجہ نہیں دی کہ یار وہاں پہ جنگ ہے، ہم اپنی باؤنڈری کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کسی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی، کیونکہ پاکستان میں ٹائم گزارنا ہوتا ہے. یار ایک ملک میں جنگ ہوتی ہے 40-45 سال، خانہ جنگی ہوتی ہے، آپ کی 4 دیواری نہیں ہوتی، آپ بارڈر کے ملک ہو، ڈیفینیٹلی یہاں پہ اسمگلنگ ہوگی، یہاں پہ دہشت گردی ہوگی، یہاں پہ شدت پسندی ہوگی، سارے معاملات یہیں پہ خراب ہوں گے. بہرحال 2018 میں ہم نے وہ کمپلیٹ کی، مگر ابھی ان کو کاٹا جا رہا ہے، جگہ جگہ سے کاٹا جا رہا ہے، اور افغان حکومت کی موجودگی میں کاٹا جا رہا ہے. تو افغان حکومت میں بھی ایسے بہت سے شرپسند موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ صلح ہو. ان کو وہ پراکسی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو لڑائیاں پسند ہیں. جنگ رک گئی ہے، اب ان کے وہ لوگ جو جنگجو ہیں
وہ اب پاکستان میں آ کے ان ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور افغان حکومت کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ یہ انگور اڈا کا جو علاقہ ہے زلول خیل کے مقام پہ، یہاں پہ افغانستان نے شرانگیزی کی اور پاک فوج کی چوکیوں پہ حملہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی میں ان کی 4 سے 5 چوکیاں تباہ کر دی ہیں، اور پاکستان نے کوارڈ کاپٹر کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، لقمان سپن بولدک میں سرحدی علاقوں میں پاکستان اور سیکیورٹی فورسز اور افغان سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپ جاری ہے۔ یہ ایسی جھڑپیں ناظرین، یہ مسلسل آپ اگر پورے مہینے میں دیکھیں تو افغانستان سے ایسی کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان شدت پسند دہشت گردوں کو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا پڑتا ہے۔ اب انڈیا کا وہاں پہ انفلوئنس زیادہ ہے، جو پاکستان کا موقف ہے۔ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ انڈیا کے تعاون سے افغانستان میں پاکستان کے اس بارڈر پہ 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے، یہاں پہ جگہ جگہ پہ فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل کی جاتے ہیں شدت پسندوں کو، اور یہ انڈیا کی مدد سے یہ دہشت گردی افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان میں کرا رہی ہے۔ تو پاکستان کا تو اوپنلی یہ موقف ہے۔ اب جب پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ یہ انڈیا کے کہنے پہ لاجسٹک سپورٹ، آپریشن سپورٹ دی جا رہی ہے، اور افغانستان کی حکومت اس میں ملوث ہے، پھر کیسے راضی نامہ ہوگا؟ پھر جب آپ کو آپ کا دشمن معلوم ہے، جب ان پاکستانی شدت پسند دہشت گردوں کی جڑیں افغانستان کے اندر ہے، جو پاکستان کو احساس بھی ہو گیا، اور پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ ان جڑ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان نے رمضان سے چند دن پہلے اور رمضان میں وہی جڑ پہ ہاتھ ڈالا افغانستان میں، وہاں سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ان کا فضائی دفاعی نظام ہے نہیں، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے دفاعی، ان کی فضائی سپیس میں پورا پاکستان کے کنٹرول میں ہے، ان کی فضائیہ بھی نہیں ہے، ان کے فائٹر جیٹ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان اس کا بھرپور فائدہ پاکستان نے 1-1.5 مہینے اٹھایا، اور ان کے ہیڈ کوارٹر کو، بٹالین ہیڈ کوارٹر کو، ان کے ایمونیشن سینٹر کو، جہاں پہ ان کا اسلحے کا ڈیپو وغیرہ تھے، ان کو بھی تباہ کیا۔ اور افغان حکومت بھی اس ٹائم پہ سامنے نہیں آتے تھے، چھپتے تھے مختلف مقامات پہ کہ کہیں ہم پہ حملے نہ ہو جائے۔ پاکستان نے 1-2 فیز اس کے کمپلیٹ کیے، اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا چوتھے فیز میں جب داخل ہوگا تو افغان حکومت نہیں رہے گی۔ پاکستان تیسرے، چوتھے اور 5ویں فیز میں جانے کے بعد ان پہ بمباری کرے گا۔ افغان حکومت پاکستان کو تسلیم نہیں ہے، یہ پاکستان نے پہلے سے فیصلے کر لیے ہیں، مگر بیچ میں دوست ممالک کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اس کے نتیجہ کا اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ در اندازی ہوگی، اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارا 3340 کلومیٹر کا بارڈر ہے، 904 کلومیٹر کا ہمارا ایران کے ساتھ ہے۔ ایران والے بھی مینیج کر رہے ہیں، بارڈر فورس بھارت کی بارڈر فورس بھی مینیج کر رہی ہے، مگر افغانستان کا بارڈر فورس جو ہے وہ اس کو مینیج نہیں کر رہا، جو پاکستان کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ اکیلے پاکستان کو یہ مینیج کرنا بڑا مشکل پڑ رہا ہے، جب دوسرا آپ کا بارڈر کا دوست ملک جو ہو وہ آپ کے شدت پسند دہشت گردوں کو، جو چوکیوں میں ڈسٹنس ہوتا ہے، دشوار گزار راستے جو پاکستان کے ہیں، جہاں پہ چوکی میں 15 سے 20 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی، پیدل بندہ نہیں جا سکتا، دشوار گزار راستے، اسی راستوں سے پھر در اندازی کر کے فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں پاکستان سیکیورٹی فورسز کو واچ کرنا، اور پھر ان شدت پسندوں کو پاکستان میں داخل کرنا۔ تو یہی طریقہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بارڈر پہ کئی شدت پسندوں کو ہلاک بھی کیے جو در اندازی کر رہے تھے۔ آگے جا کے پاکستان کے افغانستان کے تعلقات میں بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے، جب تک مکمل طور پہ اوپن آپریشن یا پاکستان کے ساتھ جوائنٹلی آپریشن افغانستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے حملوں کے بعد انہوں نے ان تحریک طالبان کو، تاکہ ان کو پاکستان ٹارگٹ نہ کر سکے، کوئی بڑا بندہ اس میں ان کا شدت پسند نہ مارا جائے، پھر سارا الزام ہم پہ آ جائے گا، تو انہوں نے اپنے محفوظ ٹھکانے جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو پاکستان ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ خیر، اب تو یہ ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں پاکستان نے وقفہ لیا ہے، اور سیز فائر تقریباً وہ تو ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، مگر چین جو بیچ میں مدد کر رہا ہے، اور دیگر اسلامی ہمارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اس سے پہلے ترکی میں مذاکرات ہو گئے ہیں، قطر میں ہو گئے ہیں، سعودی عرب نے کر لیے ہیں۔ تو پاکستان کے تو گنے چنے سب سے بہترین دوست سعودی عرب، چین، ترکی، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر، یہ ایسے ممالک ہیں۔ جب ان کے کہنے پہ پاکستان نے اس جنگ کو نہیں روکا، پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس بار مکمل طور پہ ٹی ٹی پی کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے لیے ان کی جو جڑیں ہیں افغانستان میں موجود ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ ہمیں درد پہنچ رہا ہے، ان کو درد پہنچائیں گے تو یہ خود ہی روک لیں گے، ورنہ یہ نہیں رکیں گے۔
ان کے آپس کے معاہدے ہیں اور ان معاہدوں کے تحت ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور بیرونی مدد جو ہو رہی ہے پڑوس ممالک کی طرف سے، تو اس کا بھرپور فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید خبریں آئیں گی ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔